वो वो टॉम मर गया। वो आज सुबह मर गया। वो अटक अटक कर उसे बताते हुए फिर से रो पड़ी थी। जावियार चंद लम्हे को उसे नासमझी से देखता रहा था, गोया समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो क्या कह रही है। और जब बात समझ आई तो उसका दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। वो एक कुत्ते के मरने पे रात के उस पहर उस सुनसान पार्क के सामने बैठकर आंसू बहा रही थी। तो तुम इसीलिए यहाँ बैठी हो, रात के इस पहर उसके सोग में बैठकर आंसू बहा रही हो? अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम वसक चौधरी। मुझे कम से कम तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जावियार ने अगले ही लम्हे बामुश्किल अपने कहे कहे का गला घोंट कर उसे डपटा था। आप बजाय मुझे तसल्ली देने के और मुझसे अफसोस करने के मुझे डांट रहे हैं। मेरा इतना अच्छा दोस्त था वो इस तरह से कैसे मर सकता है? देखें, मैंने वहां उसे माली बाबा के साथ मिलकर दफनाया है। वो ऐसी सिचुएशन में भी, आंसुओं के दरमियान भी उसे डांटना नहीं भूली थी। और फिर अगले ही लम्हे हाथ के इशारे से पार्क का वो वीरान कोना भी दिखाया था जहां उसने मरहूम को दफनाया था। उसके लहजे से छलकती मोहब्बत और आंसुओं में बहुत सच्चाई थी। उस लम्हे जावियार को अपने साथ बहा ले गई थी। ओके, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। टॉम के मरने का मुझे बेहद अफसोस है। मैं पूछ सकता हूँ कि उसे हुआ क्या था? वो मुस्कुराहट लबों में दबाए अभी भी उसके सामने पंजों के बल ही बैठा था, और जवाबन वो उसे पूरी अमीर हमजा सुनाने लगी थी कि टॉम उसे कैसे और कहाँ मिला, और आज वो किस तरह से घर के लॉन में मुर्दा हालत में मिला था। और जावियार उस लम्हे उस सुनहरी सी लड़की को पूरे अहमनाक से बस सुनने में मगन था, जैसे उससे ज्यादा दुनिया में और कोई अहम काम ना हो। ये परवाह किए बिना कि उसकी जेब में रखे फोन पे मुसलसल कॉल आ रही थी। वो सब उसका खाने पे इंतजार कर रहे थे, मगर उस वक्त उसे सब भूल चुका था। याद था तो बस ये एक पल, ये एक लम्हा जिसमें वो उस वक्त पूरे दिल से जिंदा था, उसे मुट्ठी में कैद कर रहा था। जिस वक्त जावियार ने उसे घर छोड़ा था, वो अभी भी टॉम के मरने के गम में निढाल थी। मगर जावियार ने नर्म लफ्जों में उसे समझाया था कि इस तरह से इतनी रात गए वहां तन्हा बैठना ठीक नहीं है। और इस बात पर वुसक ने बच्चों की तरह असबात पर सर हिलाया था। ये वही रात थी जब जावियार हैदर आधा अधूरा ही घर वापस आया था। दिल तो वो वही उस सुनहरी लड़की के पास ही छोड़ आया था, मगर फिर भी वो खुश था। उस आधे अधूरे वजूद के साथ भी वो बेपनाह खुश था। उसका वजूद उस रात गोया रोशनी का मीनार था जिससे लहरें निकलकर उसके इर्द गिर्द रोशन कर रही थी। हर मंजर में मकसद हर मंजर में मनक्स हो रही थी। मगर उस रात वो दोनों ही ये नहीं देख पाए थे कि जब गाड़ी गेट के सामने रुकी और वो सब गाड़ी से उतरकर अंदर गई, तो उस मंजर को दो आंखों ने देखा भी था और महफूज भी कर लिया था, जिससे वो दोनों ही बेखबर रहे थे। भाई, आपकी कॉफी। मामा और बाबा से डांट सुनने के बाद उसने खाना खाया और सामिया को कॉफी के लिए कहकर वो कमरे में चला आया था। ये और बात के ना डांट का असर हुआ, ना डांट का असर हुआ, कोई ना बुरी लगी कि वजूद पे खुमारी सी छाई थी। नई नई मोहब्बत की खुमारी, पहली चाहत की खुशी। थैंक यू छोटी। उसने मुस्कुराकर कप थाम लिया था। टेरेस पे चलने वाली ठंडी हवा ने उसके आसाब पर मजीद अच्छा असर डाला था। क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सामिया ने उसके लबों पे छुपी मुस्कुराहट को भांप लिया था। अब उसका राज पाने को बेचैन हुई। वैसे भी वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे और राजदान भी। हाँ हूं तो सही, पर तुमने कैसे जाना? उसने कॉफी का सिप लेते हुए एक निगाह उसके चेहरे पे डालकर पूछा था। जब आप खुश होते हैं ना भाई, तो आपकी आंखें सब कह देती हैं। इस तरह ही उनमें उदासी के तैरते बादल भी फौरन ही नजर आ जाते हैं। लेकिन आज की मुस्कुराहट कुछ खास का पता दे रही है। क्या मुझे नहीं बताएंगे? सामिया के लहजे में उस लम्हे भाई की मोहब्बत थी। जावियार ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर थोड़े से तौकफ से पूरी बात उसे बता दी थी।
آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ اس نے قدرے حیرانی سے زاویار کو دیکھا تھا۔ آج سے پہلے ایسی کوئی بات اس نے زاویار کے منہ سے نہیں سنی تھی، مگر آج اس کے رنگ ہی الگ تھے۔ ہاں بالکل سچ، مجھے وسک چودھری سے محبت ہو گئی ہے سامیہ۔ وہ ابھی بھی اس لمحے کی سرشاری میں قید تھا، جیسے اس سے تکلفانہ چاہتا ہو۔ یوں بھی محبت کی قید بڑی ظالم ہوتی ہے، مکڑی کے جالے کی طرح پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ جبکہ سامیہ اس تذبذب کا شکار تھی کہ وہ توپ یہ سب سنے گی تو کیا کہے گی۔ وسک نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور پاپا بھی اس بات پر مان گئے تھے کہ وہ اس بار بجائے ہاسٹل میں رہنے کے گھر پہ ہی رہ کر اپنا ماسٹرز مکمل کرے۔ انایا گریجویشن کر رہی تھی اور زین ابھی میٹرک میں تھا۔ وہ یونیورسٹی وین میں ہی آ جاتی تھی۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھیں، جس میں سے ایک مکمل طور پر پاپا کے زیر استعمال تھی اور زین کو چھوڑنے جاتی تھی۔ چونکہ وسک کی ٹائمنگ اور روٹ الگ تھی تو وہ وین پہ ہی جانے کو ترجیح دیتی تھی۔ یوں بھی اسے عادت تھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی۔ زاویار کو اس رات کے بعد سے دوبارہ وسک سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور نہ ہی پھر کوئی ملاقات ہوئی تھی اس سے، اور پڑھائی میں مصروف ہونے کی وجہ سے وسک بھی کافی دن سے سامیہ کی طرف نہیں گئی تھی، جبکہ زاویار اب اس سے ملنے کا شدت سے منتظر تھا۔ وہ ایک بار اس سے مل کر کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی حکایت دل اسے سنانا چاہتا تھا، مگر ایسا موقع اسے مل نہیں پایا تھا۔ ابھی اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم آفس جانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ دھیمی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتا ابھی اپنے گھر والی لین سے نکل کر مین روڈ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی وہ اسے اپنے گھر والی لین سے نکل کر مین روڈ کی طرف بڑھتی دکھائی دی تھی۔ زاویار نے لمحہ بھر کی بھی تاخیر کیے بنا گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ وسک نے ایک نگاہ اپنے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا اور پھر سائڈ پر ہو کر چلنے لگی تھی۔ تبھی وہ گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ السلام علیکم وسک، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ زاویار نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وعلیکم السلام، نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، میری بس آنے والی ہے۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ نگاہ ڈال کر اسے جواب دیا تھا۔ پلیز آ جائے وسک، میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ زاویار نے پھر سے اصرار کیا تھا۔ وہ یہ موقع نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا، میں چلی جاؤں گی، آپ کم سنتے ہیں کیا؟ اور آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو میرے ہی پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ازلی اکھڑپن سے بولی تھی۔ وہ کہیں سے بھی اس رات والی وسک نہیں لگ رہی تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ زاویار نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور معذرت کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا دی۔ بہت بری جگہ اٹکی ہو زاویار حیدر، بڑی اکھڑ ہے بھائی۔ اس نے گاڑی کے بیک ویو میں پیچھے سے آتی وسک کو دیکھ کر سوچا تھا، جبکہ ماتھے پہ ابھی بل پڑے تھے، اور مسکرا کر کچھ سوچتے ہوئے اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ زاویار، تم سے بات کرنی ہے بیٹا۔ اس دن وہ آفس سے آ کر ابھی فریش ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ ممی نے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، جی بولے ماما، کیا بات ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر سینٹرل ٹیبل پہ رکھا تھا اور مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ کیا ہے ماما؟ اس نے حیرانگی سے ان کے ہاتھ میں تھامے لفافے کو دیکھا تھا جو وہ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھیں۔ اس میں لڑکیوں کی تصویریں ہیں، تم اسے اپنے پاس رکھو اور آرام سے دیکھ کر پھر مجھے اپنی پسند بتا دو، باقی میرا کام ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے وضاحت کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش بھی بیان کی تھی۔ آپ جانتی ہیں ماما، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ اس طرح سے لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر انہیں پسند ناپسند کرنا بہت برا لگتا ہے مجھے۔ وہ بھی کسی کی بہن بیٹیاں ہیں، عزت ہے کسی کی۔ ہم اس طرح سے انہیں پسند ناپسند کے پیمانے پہ رکھ کر تولنے والے کون ہوتے ہیں؟ زاویار نے لفافہ تھامے بغیر ناگواری سے کہا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس کی عزت نفس پہ ہمیشہ ہی یہ بات گرا گزرتی تھی، پر ماما بھی کیا کرتی، یہ آج کل کا ٹرینڈ بن چکا تھا اور بیچارے لڑکی والوں کی مجبوری۔ رشتے والی آنٹی انہیں یہ لفافہ پکڑا گئی تھی کہ لڑکا جس پہ انگلی رکھے گا
وہ اس لڑکی سے اس کا رشتہ کرا دیں گی، گویا لڑکی نہ ہو، بازار میں رکھا کوئی ڈیکوریشن پیس یا خرید و فروخت کا سامان ہوئی، یا منڈی میں آنے والا قربانی کا جانور کہ جو من مانگے دام دے اور لے جائے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں لڑکی کی یہ تذلیل کب ختم ہو۔ ماما، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا کہ مبادا کہیں ماما برا نہ مان جائیں۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما نے وہ لفافہ سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد زاویار نے ان سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، جسے سن کر وہ خاموش سی ہو گئی تھی، جبکہ وہ ان کی خاموشی کو ہزاروں معنی پہناتا منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، اگر دیکھا جائے تو تمہاری بات ایسی معیوب بھی نہیں، وسعت دیکھی بھالی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری خواہش ہے۔ میرے بیٹے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بس ایک تمہارے پاپا سے بات کر لوں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، باقی جو قسمت میں ہوا۔ ماما کے حوصلہ افزا جواب نے اس کی آنکھوں کی چمک کو بڑھا دیا تھا۔ پہلے وہ ایک بار خود وسعت سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر اس نے سوچا کہ وہ ڈائریکٹ سیدھا راستہ اپنائے تاکہ سب آسان ہو اور سب کی رضا سے ہو۔ تھینک یو ماما، اس نے مسکرا کر انہیں قریب کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اگر انسان جائز اور سیدھا راستہ اپنائے تو کوئی شک نہیں کہ اسے منزل نہ ملے اور وہ کامیاب نہ ہو۔ شرط یہ ہے تو صرف خلوص نیت اور سچائی اور رب کی رضا، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اپنی منزل پہ پہنچانے سے نہیں روک سکتی۔ زاویار نے بھی یہی کیا تھا، اپنی محبت میں والدین کی رضا اور خوشی کو شامل کر کے انہیں وسعت کے گھر بھیج دیا تھا، اور ارادہ اگر نیک ہو تو اللہ بھی اپنے بندے کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ ان لوگوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا اور پھر اپنی تسلی کر کے ہاں کر دی تھی۔ زاویار اور ان کی فیملی ان کی شکر گزار تھی، اور زاویار بے انتہا خوش اور مطمئن۔ کوئی اتنی آسانی سے اپنی چاہت کو پا لے تو وہ یقیناً خوش بھی ہوگا اور خوش نصیب بھی، اور زاویار ان میں سے ایک تھا۔ کہیں ہم نے وسعت کے معاملے میں جلد بازی تو نہیں کر دی نا؟ اس رات جب وہ لوگ زاویار کے گھر سے دعوت سے واپس آئے تو تبھی ماما نے مسعود صاحب کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، جلد بازی کیسی؟ اور پھر ایک نہ ایک دن تو یہ فرض ادا کرنا تھا نا، اور دوسرا یہ کیا، ان کی فیملی ہماری دیکھی بھالی ہے، اور زاویار بھی اچھا لڑکا، اچھی جاب ہے، فیوچر بھی برائٹ ہے اس کا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ کیا وسعت نے کچھ کہا ہے تم سے؟ انہوں نے تکیا سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وسعت نے کچھ نہیں کہا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہے۔ میں نے اس سے بات کر لی تھی، اور کہہ تو آپ بھی ٹھیک ہی رہے ہیں، اچھی سلجھی ہوئی فیملی ہے ان کی۔ وہ اب تھوڑا سا مطمئن نظر آ رہی تھی، جیسے ان سے بات کر کے تھوڑا پرسکون ہوئی ہوں۔ تو بس پھر کس بات کی ٹینشن ہے؟ اب خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی آرام کرنے دو، صبح آفس بھی جانا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر کروٹ بدل کر سونے لگے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے۔ اتنا تو وہ ان کی نیچر کو سمجھتی تھی، تو انہوں نے بھی اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی اور خود بھی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور ملتے زمین پہ ہیں، وہیں کہیں روحیں آپس میں مل چکی ہوتی ہیں، پھر سلسلے یہاں بنتے ہیں۔ مگر صرف جوڑے ہی کیوں، ہر کام آسمان پہ ہی طے پاتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا، زندگی ہو یا موت، سنجوگ ہو یا جدائی، یہ سب تو انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہی لوہے محفوظ پہ کہیں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ رنگ و بو سے سجی اس محفل میں سبھی بہت خوش تھے۔ منگنی کی رسم ادا کی جا چکی تھی اور اب فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ سبھی ان کو دعائیں دیتے ان کے کپل کو سراہ رہے تھے، اور بلا شبہ وہ دونوں اس وقت سراہنے کے قابل رہے تھے۔ فیملی فوٹو سیشن میں سبھی ان کے پاس تھے۔ سامیہ بے حد خوش ان دونوں کے قریب کھڑی تھی۔ ایک طرف جان سے پیارا بھائی تھا تو دوسری طرف عزیز دوست۔ اس کی تو خوشی ہی نرالی تھی۔ اس لمحے وہاں سب کی موجودگی میں وسعت کو عنایا کی کمی فوراً ہی محسوس ہوئی تھی۔
زاویار، تم سے بات کرنی ہے بیٹا۔ اس دن وہ آفس سے آ کر ابھی فریش ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ ممی نے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، جی بولے ماما، کیا بات ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر سینٹرل ٹیبل پہ رکھا تھا اور مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ کیا ہے ماما؟ اس نے حیرانگی سے ان کے ہاتھ میں تھامے لفافے کو دیکھا تھا جو وہ اس کی طرف بڑھائے ہوئی تھی۔ اس میں لڑکیوں کی تصویریں ہیں، تم اسے اپنے پاس رکھو اور آرام سے دیکھ کر پھر مجھے اپنی پسند بتا دو، باقی کام میرا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے وضاحت کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش بھی بیان کی تھی۔ آپ جانتی ہیں ماما، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ اس طرح سے لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر انہیں پسند ناپسند کرنا بہت برا لگتا ہے مجھے۔ وہ بھی کسی کی بہن بیٹیاں ہیں، عزت ہے کسی کی۔ اس طرح سے انہیں پسند ناپسند کے پیمانے میں رکھ کر تولنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ زاویار نے لفافہ تھامے بغیر ناگواری سے کہا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس کی عزت نفس پہ ہمیشہ ہی یہ بات گرا گزرتی تھی، پر ماما بھی کیا کرتی، یہ آج کل کا ٹرینڈ بن چکا تھا اور بیچارے لڑکی والوں کی مجبوری۔ رشتے والی آنٹی انہیں یہ لفافہ پکڑا گئی تھی کہ لڑکا جس پہ انگلی رکھے گا وہ اس لڑکی سے اس کا رشتہ کرا دیں گی، گویا لڑکی نہ ہو، بازار میں رکھا کوئی ڈیکوریشن پیس یا خرید و فروخت کا سامان ہوئی، یا منڈی میں آنے والا قربانی کا جانور کہ جو من مانگے دام دے اور لے جائے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں لڑکی کی یہ تذلیل کب ختم ہو۔ آپ جانتی ہیں ماما، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ اس طرح سے لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر انہیں پسند ناپسند کرنا بہت برا لگتا ہے مجھے۔ وہ بھی کسی کی بہن بیٹیاں ہیں، عزت ہیں کسی کی۔ ہم اس طرح سے انہیں پسند ناپسند کے پیمانے میں رکھ کر تولنے والے کون ہوتے ہیں؟ زاویار نے لفافہ تھامے بغیر ناگواری سے کہا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس کی عزت نفس پہ ہمیشہ ہی یہ بات گرا گزرتی تھی، پر ماما بھی کیا کرتی، یہ آج کل کا ٹرینڈ بن چکا تھا اور بیچارے لڑکی والوں کی مجبوری۔ رشتے والی آنٹی انہیں یہ لفافہ پکڑا گئی تھی کہ لڑکا جس پہ انگلی رکھے گا وہ اس لڑکی سے اس کا رشتہ کرا دیں گی، گویا لڑکی نہ ہو، بازار میں رکھی کوئی ڈیکوریشن پیس یا خرید و فروخت کا سامان ہوئی، یا منڈی میں آنے والا قربانی کا جانور کہ جو من مانگے دام دے اور لے جائے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں لڑکی کی یہ تذلیل کب ختم ہوگی۔ ماما، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں آپ سے۔ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا کہ مبادا کہیں ماما برا نہ مان جائیں۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما نے وہ لفافہ واپس سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد زاویار نے ان سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، جسے سن کر وہ خاموش سی ہو گئی تھی، جبکہ وہ ان کی خاموشی کو ہزاروں معنی پہنانا منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، اگر دیکھا جائے تو تمہاری بات ایسی معیوب بھی نہیں۔ اس وقت دیکھی بھالی بچی ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری خواہش ہے۔ میرے بیٹے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بس ایک تمہارے پاپا سے بات کر لوں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، باقی جو قسمت میں ہوا۔ ماما کے حوصلہ افزا جواب نے اس کی آنکھوں کی چمک کو بڑھا دیا تھا۔ پہلے وہ ایک بار خود وسق سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر اس نے سوچا کہ وہ ڈائریکٹ سیدھا راستہ اپنائے تاکہ سب آسان ہو اور سب کی رضا سے ہو۔ تھینک یو ماما، اس نے مسکرا کر انہیں قریب کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ ماما، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں آپ سے۔ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا کہ مبادا کہیں ماما برا نہ مان جائیں۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما نے وہ لفافہ سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد زاویار نے ان سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، جسے سن کر وہ خاموش سی ہو گئی تھی، جبکہ وہ ان کی خاموشی کو ہزاروں معنی پہناتا منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، اگر دیکھا جائے تو تمہاری بات ایسی معیوب بھی نہیں۔ وسعت دیکھی بھالی بچی ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری خواہش ہے۔ میرے بیٹے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟
बस एक तुम्हारे पापा से बात कर लूं तो बात को आगे बढ़ाते हैं, बाकी जो किस्मत में हुआ। मामा के हौसला अफजा जवाब ने उसकी आंखों की चमक को बढ़ा दिया था। पहले वो एक बार खुद वसक से बात करना चाहता था, फिर उसने सोचा कि वो डायरेक्ट सीधा रास्ता अपनाए ताकि सब आसान हो और सबकी रजा से हो। थैंक यू मामा। उसने मुस्कुराकर उन्हें करीब कर लिया था। वो खुश था, बेहद खुश। अगर इंसान जायज और सीधा रास्ता अपनाए तो कोई शक नहीं कि उसे मंजिल ना मिले और वो कामयाब ना हो। शर्त यह है तो सिर्फ खुलूस नियत और सच्चाई और रब की रजा। तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाने से नहीं रोक सकती। जावियार ने भी यही किया था। अपनी मोहब्बत में वालदैन की रजा और खुशी को शामिल करके उन्हें वसक के घर भेज दिया था। और इरादा अगर नेक हो तो अल्लाह भी अपने बंदे का साथ जरूर देता है। उन लोगों ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था और फिर अपनी तसल्ली करके हाँ कर दी थी। जावियार और उनकी फैमिली उनकी शुक्रगुजार थी और जावियार बेइंतहा खुश और मुतमईन। कोई इतनी आसानी से अपनी चाहत को पा ले तो वो यकीनन खुश भी होगा और खुशनसीब भी, और जावियार उनमें से एक था। कहीं हमने वसक के मामले में जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? उस रात जब वो लोग जावियार के घर से दावत से वापस आए तो तभी मामा ने मसूद साहब के करीब बैठते हुए पूछा था, जल्दबाजी कैसी? और फिर एक ना एक दिन तो ये फर्ज अदा करना था ना। और दूसरा ये क्या, उनकी फैमिली हमारी देखी भाली है और जावियार भी अच्छा लड़का, अच्छी जॉब है, फ्यूचर भी ब्राइट है उसका। इससे बढ़कर और क्या होगा? क्या वसक ने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने तकिया सीधा करके लेटते हुए कहा था। नहीं, वसक ने कुछ नहीं कहा। वो हमारी खुशी में खुश है। मैंने उससे बात कर ली थी और कह तो आप भी ठीक रहे हैं। अच्छी समझी, अच्छी सुलझी हुई फैमिली है उनकी। अगर इंसान जायज और सीधा रास्ता अपनाए तो कोई शक नहीं कि उसे मंजिल ना मिले और वो कामयाब ना हो। शर्त यह है कि सिर्फ खुलूस नियत और सच्चाई और रब की रजा। तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाने से नहीं रोक सकती। जावियार ने भी यही किया था। अपनी मोहब्बत में वालदैन की रजा और खुशी को शामिल करके उन्हें वसक के घर भेज दिया था। और इरादा अगर नेक हो तो अल्लाह भी अपने बंदे का साथ जरूर देता है। उन लोगों ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था और फिर अपनी तसल्ली करके हाँ कर दी थी। जावियार और उनकी फैमिली उनकी शुक्रगुजार थी और जावियार बेइंतहा खुश और मुतमईन। कोई इतनी आसानी से अपनी चाहत को पा ले तो वो यकीनन खुश भी होगा और खुश नसीब भी, और जावियार उनमें से एक था। कहीं हमने वसक के मामले में जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? उस रात जब वो लोग जावियार के घर से दावत से वापस आए थे तो तभी मामा ने मसूद साहब से करीब बैठते हुए पूछा था, जल्दबाजी कैसी? और फिर एक ना एक दिन तो ये फर्ज अदा करना था ना। और दूसरा ये कि उनकी फैमिली हमारी देखी भाली है और जावियार भी अच्छा लड़का, अच्छी जॉब है, फ्यूचर भी ब्राइट है उसका। उससे बढ़कर और क्या होगा? क्या वसक ने तुमसे कुछ कहा है? उन्होंने तकिया सीधा करके लेटते हुए कहा था। नहीं, वसक ने कुछ नहीं कहा। वो हमारी खुश में वो हमारी खुशी में खुश है। मैंने उससे बात की थी और कह तो आप भी ठीक रहे हैं। अच्छी सुलझी हुई फैमिली है उनकी। वो अब थोड़ा सा मुतमईन नजर आ रही थी, जैसे उनसे बात करके थोड़ा पुरसुकून हो ही हो। तो बस फिर किस बात की टेंशन है? अब खुद भी सो जाओ और मुझे भी आराम करने दो। सुबह ऑफिस भी जाना है। वो लापरवाही से कहकर करवट बदलकर सोने लगे थे। इसका मतलब था कि अब वो मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। इतना तो वो उनकी नेचर को समझती थी। तो उन्होंने भी उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और खुद भी सोने की तैयारी करने लगी थी। कहीं हमने वसक के मामले में जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? उस रात जब वो लोग जावियार के घर से दावत से वापस आए थे तो तभी मामा ने मसूद साहब के करीब बैठते हुए पूछा था, जल्दबाजी कैसी? और फिर एक ना एक दिन तो
یہ فرض ادا کرنا تھا نا، اور دوسرا یہ کہ ان کی فیملی ہماری دیکھی بھالی ہے، اور زاویار بھی اچھا لڑکا ہے، اچھی جاب ہے، فیوچر بھی برائٹ ہے اس کا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ کیا وسک نے کچھ کہا ہے تم سے؟ انہوں نے تکیا سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وسک نے کچھ نہیں کہا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہے، میں نے اس سے بات کر لی تھی، اور کہہ تو آپ بھی ٹھیک ہی رہے ہیں، اچھی سلجھی ہوئی فیملی ہے ان کی۔ وہ اب تھوڑا سا مطمئن نظر آ رہی تھی، جیسے ان سے بات کر کے تھوڑا پرسکون ہوئی ہوں۔ تو بس، پھر کس بات کی ٹینشن ہے؟ اب خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی آرام کرنے دو، صبح آفس بھی جانا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر کروٹ بدل کر سونے لگے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے۔ اتنا تو وہ ان کی نیچر کو سمجھتی تھی، تو انہوں نے بھی اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی اور خود بھی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور ملتے زمین پہ ہیں، وہیں کہیں روحیں آپس میں مل چکی ہوتی ہیں، پھر سلسلے یہاں بنتے ہیں، مگر صرف جوڑے ہی کیوں، ہر کام آسمان پہ ہی طے پاتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا، زندگی ہو یا موت، سنجوگ ہو یا جدائی، یہ سب تو انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہی لوہے محفوظ پہ کہیں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ تو پھر پہلو تو پھر پہلو تہی کیا کرنا؟ زاویار اور وسک کا سنجوگ بھی دور کہیں آسمانوں پہ، لوہے محفوظ پہ بہت پہلے ہی طے پا گیا تھا۔ بس اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت آگے کیا رنگ دکھاتی ہے، یہ سنجوگ ملن میں بدلتا ہے یا پھر تقدیر میں کہیں جدائی بھی لکھی ہے۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے نام ہونے جا رہے تھے، آج ان کی منگنی کی رسم کی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور ملتے زمین پہ ہیں، وہاں کہیں روحیں آپس میں مل چکی ہوتی ہیں، پھر سلسلے یہاں بنتے ہیں، مگر صرف جوڑے ہی کیوں، ہر کام آسمان پہ ہی طے پاتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا، زندگی ہو یا موت، سنجوگ ہو یا جدائی، یہ سب تو انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہی لوہے محفوظ پہ کہیں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ تو پھر پہلو تہی کیا کرنا؟ زاویار اور وسق کا سنجوگ بھی دور کہیں آسمانوں پہ، لوہے محفوظ پر بہت پہلے ہی طے پا گیا تھا۔ بس اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت آگے کیا رنگ دکھاتی ہے، یہ سنجوگ ملن میں بدلتا ہے یا پھر تقدیر میں کہیں جدائی بھی لکھی ہے۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے نام ہونے جا رہے تھے، آج ان کی منگنی کی رسم کی جا رہی تھی۔ ڈل گولڈن اور فون کلر کے دیدہ زیب لباس میں اگر وسک کی چھاپ نرالی تھی، اور بلیک سوٹ میں کم زاویار بھی نہیں لگ رہا تھا، جس کے چہرے پہ خوشی اور کچھ پا لینے کا رنگ بہت نمایاں تھا۔ شرمیلی شرمیلی سی وسک اس لمحے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ اس لمحے ایسے چاند کی مانند تھی کہ جس سے زاویار کو اپنا پہلو، اس نے بے ساختہ ہی اس کو ادھر ادھر تلاشا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ اسٹیج سے دور لان میں ایک طرف رکھے صوفے پہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی انایا پہ پڑی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وسک نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، جسے وہ نظر انداز کر کے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ پتہ نہیں اب اس کا موڈ کیوں آف ہے۔ وسک نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سوچا تھا، جہاں اس وقت عجیب سے تاثرات تھے، وہ ایسی ہی تھی۔ اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے اپنی من پسند زندگی گزارنے، اور وہ بھی اپنی من پسند چیزوں اور من پسند لوگوں کے ساتھ گزارنے کی عادت تھی، اور وہ سب اس کی عادات سے اچھی طرح واقف تھے۔ وسک نہ جانے کب تک انایا کے بارے میں سوچتی رہتی اگر فوٹوگرافر اسے اپنی طرف متوجہ نہ کرتا، جبکہ وہ دوسری طرف لان میں سب سے الگ تھلگ بیٹھی انایا وسک کی خوشی سے چمکتے چہرے کو بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا ان نگاہوں میں؟ رشک یا حسد؟ جو وہ اس لمحے محسوس کر رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی، پر وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ اس لمحے خوش ہرگز بھی نہیں تھی۔
انایا، آؤ نا بیٹھو، دیکھو یہ منگنی کی تصویریں بن کر آئی ہیں، آؤ تم بھی دیکھو نا۔ زاویار منگنی کی تصویریں بنوا کر لایا ہے، تو وہ ایک کاپی وسک لوگوں کے لیے بھی بنوا لایا تھا۔ اس وقت سامیہ وہیں سے دینے آئی تھی اور وہ دونوں وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ تبھی انایا بھی وہاں چلی آئی تھی، تو وسک نے اسے بھی شریک کرنا چاہا تھا، وہ بھی جانے کس موڈ میں تھی کہ چپ چاپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور تصویریں اٹھا کر دیکھنے لگی تھی، ورنہ کچھ دنوں سے اکثر اس کا موڈ آف ہی رہتا تھا۔ دیکھو تو وسک، یہ پکچرز کتنی زبردست ہیں، تم اور بھائی اس میں کتنے اچھے لگ رہے ہو ایک ساتھ، ایک پرفیکٹ کپل۔ سامیہ نے ایک تصویر اٹھا کر وسک کے سامنے کی تھی اور کھلے دل سے ان کی تعریف کی تھی۔ وسک نے مسکرا کر وہ تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی تھی اور دیکھنے لگی تھی۔ وہ واقعی ایک بہت اچھی پرفیکٹ پکچر تھی، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور وہی لمحہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا تھا۔ اس لمحے وسک کے لبوں پہ کھیلتی آلوہی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک انایا سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت ماما ملازمہ کی مدد سے چائے اور اسنیکس وغیرہ لے آئیں، تو وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انایا اب بھی خاموشی سے ایک تصویر کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس لمحے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خود کو اس وقت اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انایا، دیکھو تو اس تصویر میں تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وسک کے متوجہ کرنے پہ انایا نے خاموشی سے وہ تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ ماما بجتے فون کی طرف متوجہ ہوئیں تو سامیہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا یار، اب میں چلتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو وسک بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی پیغام، کوئی میسج اگر دینا ہو تو بندی حاضر ہے۔ سامیہ اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولی تھی۔ بکو مت، وسک نے جھینپ کر ایک دھپ اسے رسید کی تھی۔ اس لمحے اس کے لبوں پہ کھیلتی شرمگین مسکراہٹ انایا کی آنکھوں کی سرخی کو بڑھا گئی تھی۔ وسک سامیہ کے ساتھ وسک سامیہ کو ساتھ لیے لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ ماما فون پہ بزی تھی اور انایا ابھی بھی بس ایک ہی تصویر پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جو اس کم عمر اور جذباتی سی لڑکی پہ یہ آشکار کر گیا تھا کہ اسے زاویار حیدر، جو اب اس کی بہن کا منگیتر تھا، اس سے محبت ہو گئی ہے، شدید محبت، اتنی کہ اب اسے حاصل کرنا انایا کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ وہ اس کی اولین ترجیحات میں سے تھا۔ ہر نفع نقصان کی پرواہ کیے بنا اب اسے بس زاویار کو حاصل کرنا تھا۔ کیسے، وہ نہیں جانتی۔ وہ کچھ تصویریں اٹھائے وسک کے لاؤنج میں واپس آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وسک جب سامیہ کو باہر تک چھوڑ کر آئی تو ماما فون پر ابھی تک بزی تھی۔ ساری تصویریں ٹیبل پر اسی طرح بکھری تھیں اور انایا کہیں بھی نہیں تھی۔ عجیب لڑکی ہے یار، یہ بھی کچھ پتہ نہیں چلتا اس کے موڈ کا۔ اس نے ساری تصویریں سمیٹ کر لفافے میں ڈالتے ہوئے سوچا تھا۔ پھر ملازمہ کو برتن سمیٹنے کا کہہ کر وہ خود بھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ پارک میں واک کے لیے آئی تھی۔ دراصل سامیہ اور اس کا پلان تھا واک کا، کیونکہ عنقریب سامیہ کی شادی تھی اور آج کل اس کو وہم ہو گیا تھا کہ وہ موٹی ہے، تو وہ اپنا ویٹ کم کرنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ تو یہ واک بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وہ لوگ تقریباً روز ہی آنے لگی تھی واک کے لیے، لیکن آج پچھلے 15 منٹ سے وسک وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ سامیہ کا کچھ اتا پتا نہ تھا اور نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ ابھی وہ واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ وہ اپنے سامنے زاویار کو کھڑا دیکھ کر قدرے نروس سی ہو گئی تھی۔ وہ یہاں اس کے اس طرح آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ جی میں یہاں، اب آپ یہ تو نہیں کہنے والی نا کہ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے اور میں ہر وقت آپ کے پیچھے ہی لگا رہتا ہوں۔ وہ دل نشیں مسکراہٹ سے اس لمحے نگاہوں میں شرارت بھرے اس سے کہہ رہا تھا۔ اس کے وسک سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی بات ہوئی تھی، اور رشتے کی نوعیت بدلی تو زاویار کے دل میں اسے دیکھنے اور ملنے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی، مگر وہ یہ بات
ابھی اسے بتانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اسے تو کچھ نہیں کہے گی یہاں آنے پر، مگر سامیہ بیچاری کی شامت یقینی تھی۔ بائی دا وے، آج کل آپ نے اپنی سائیکل پہ کالونی کے چکر لگانا بند کر دیے ہیں، وجہ جان سکتا ہوں کیوں؟ کہیں یہ ٹام کے بچھڑنے کا غم تو نہیں؟ اس کے ساتھ واک کرتے ہوئے وہ محض اس کی خاموشی توڑنے کو بولا تھا۔ ہاں، میں ویسے ہی پہلے فارغ تھی، اب پڑھائی میں ٹائم نہیں ملتا ہے، وہ یوں ہی سرسری سا بولی تھی۔ اب وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی نا کہ ماما نے اسے سختی سے منع کیا ہے کہ اب اس کی منگنی ہو گئی ہے، وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ یونیورسٹی جانے لگی تھی وہ، لیکن اب کتنا برا لگتا کہ وہ اگر ماما کی کہی ہوئی باتیں اپنے منگیتر کو بتا دیتی۔ اتنی کامن سینس تو تھی اس میں، اس لیے اس نے بس خاموشی میں ہی عافیت جانی اور پڑھائی کا بہانہ بنا دیا۔ وسک، ایک بات کہوں؟ وہ چلتے چلتے ایک دم سے اس کے سامنے آن رکا تھا۔ وہ رک کر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسی ہو ویسی ہی رہو، کبھی بھی خود کو بدلنا مت، کیونکہ تمہاری یہ لاپرواہی، ذرا سی غیر سنجیدگی، سادگی، تمہارا خلوص اور نرم دلی، یہی تمہاری شخصیت کا حسن ہے، اور میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ تم میری زندگی میں اپنی اصل شخصیت کے ساتھ ہی آؤ۔ انفیکٹ یہی تمہاری اٹریکشن ہے جس نے مجھے، میرے دل کو تمہاری طرف مائل کیا ہے۔ اس لمحے سامنے کھڑی وسک کی گھنی پلکوں کو ایک بار چھونے کی خواہش اس کے دل میں شدت سے ابھری تھی، مگر وہ دبا گیا تھا۔ دھیمے لہجے میں بات کرتا وہ اس لمحے وسک کو بہت خاص لگا تھا۔ تھینک یو ساویار، سچ بتاؤں تو میں یہی سوچ کر ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میں جیسی ہوں ویسے ہی خوش ہوں، اور سی کے لیے خود کو بدلنا نہیں چاہوں گی۔ پر اب مجھے اطمینان ہے، کیونکہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت کوئی اپنائے، اور میں وہ خوش نصیب ہوں۔ وسک نے مسکرا کر خوشی سے اس کی محبت اور اس کے خلوص کا خیر مقدم کیا تھا، اور اس لمحے محبت کے جگنو جیسے چاروں اور اس پارک میں ان کے ارد گرد رقص کرنے لگے تھے۔ کیا آپ اپنے دوست مرحوم ٹام کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنا چاہیں گی؟ زاویار کے قدم اس ویران کونے کو دیکھ کر ٹھہر سے گئے تھے جہاں وسک نے مالی بابا کے ساتھ مل کر اسے دفنایا تھا۔ زاویار کی نگاہوں میں وہ پوری حقیقت اور خوبصورتی سمیت اتر آئی تھی جب وسک نے اس کے دل کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا اور پھر اسے اپنے نام کرا لیا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں زاویار؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جواباً مسکرا کر زاویار نے کان کی لو پکڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری کیا مجال، وہ پل میں خفگی بھلائی مسکرا اٹھی تھی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر رخ بدل گئی تھی۔ اس لمحے وسک کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے ہر مسام میں سنائی دے رہی تھی۔ شور، وائی ناٹ، آ جاؤ۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ محبت کا اولین خواب، محبت کا وہ طلسماتی جزیرہ جس میں وہ خود کو آج کل قید پاتا تھا۔ وسک کی آواز اسے حقیقت میں کھینچ لائی تھی۔ دونوں نے سنگ قدم بڑھا دیے تھے، اور پھر آئس کریم کھاتے ہوئے دونوں نے ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ اس ملاقات کا اختتام خوشگوار ہوا تھا۔ وہ رات دونوں کی آنکھوں میں قیمتی خوابوں کی بارات لیے آئی تھی، جس میں وہ دونوں محبت کی رت پہ سوار تھے اور دونوں کے دل ایک ہی لے پہ دھڑک رہے تھے۔ سامیہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، اور شاپنگ کی ساری ذمہ داری آنٹی نے وسک پہ ڈال دی تھی کہ اس نے شادی کی ساری شاپنگ سامیہ کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ ایک تو وہ سامیہ کی بہت اچھی دوست تھی، دوسرا اس گھر کی ہونے والی اکلوتی بہو تھی، اور وسک نے بھی بخوشی اس ذمہ داری کو سنبھال لیا تھا۔ یوں بھی آج کل یوں چھٹیاں تھیں تو وہ فارغ تھی، اور ماما نے بھی اسے سامیہ کا ہاتھ بٹانے کی اجازت دے دی تھی۔ شاپنگ کے علاوہ کوئی اور خاص کام ان کی ذمہ داری میں نہیں تھا، تو وہ دونوں اس کام کو بخوبی کر رہی تھیں۔ پک اینڈ ڈراپ ڈرائیوروں کی ذمہ داری تھی، اور کبھی کبھار یہ کام زاویار بھی سر انجام دے دیا کرتا تھا۔ وسک نے اپنی شاپنگ بھی سامیہ کے ساتھ ہی مل کر کر لی تھی، جس میں زیادہ پسند زاویار کی شامل تھی۔ انایا کا موڈ بھی آج کل کافی اچھا رہنے لگا تھا۔ وہ بھی اکثر ہی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتی تھی۔
وہ سب بھی باخوشی اسے اپنے ساتھ شامل کرتے تھے کیونکہ وہ سب کی چھوٹی بہن تھی۔ اس حوالے سے اسے سب سے زیادہ وہاں بہت عزت و محبت دیتے تھے۔ پر انایا کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج سامیہ کی مہندی کی تقریب تھی جس کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ چاروں طرف فلورل ارینجمنٹ اور لائٹس کی سجاوٹ نے لان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ ڈارک گرین شرارہ، ڈارک گرین اور بلو بنارسی چولی اور ریڈ دوپٹے میں اپنی گھنی پلکوں اور پشت پہ بکھرے بالوں سمیت وسک اس لمحے بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ نے اس کے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ سامیہ بھی تیار ہو چکی تھی مگر مہمان آنا شروع ہوئے تھے، لیکن تقریب کا بھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ابھی اپنی کزنز کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وسک کو آنٹی نے بلایا تو وہ باہر چلی آئی تھی۔ وسک کے گھر والے بھی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وسک سامیہ کے کمرے سے نکل کر لان کی طرف جا رہی تھی تبھی لاؤنج میں آتے زاویار سے بڑی بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہائی ہیل اور شرارے کی وجہ سے بری طرح سے گرتی، زاویار نے آگے بڑھ کر اسے تیزی سے سنبھال لیا تھا۔ ارے دیکھ کر یار، کیا کرتی ہو لڑکی، ابھی گر جاتی۔ زاویار نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ سوری، میں اپنے دھیان میں تھی، آپ کو آتے ہوئے دیکھ ہی نہیں پائی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار پلیز، وسک کا اشارہ اس کے بازوؤں کی طرف تھا۔ وہ نگاہیں اس پہ جمائے، بے دھیانی میں ابھی بھی اسے تھامے ہوئے تھا۔ محبت کا دھڑکنوں کا حد سے سوا ہونا کیا ہوتا ہے یہ وسک نے آج جانا تھا۔ اوہ، وہ ہولے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ ویسے اتنا خوبصورت لگنے کی وجہ جان سکتا ہوں میڈم؟ ہمیں تو پہلے ہی آپ قید کر چکی ہیں، اب مزید کیا ارادہ ہے؟ وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے محض اسے ستانے کو بولا تھا، ورنہ اس لمحے اس کی قربت بری طرح حواسوں پہ سوار ہونے لگی تھی۔ ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس لمحے وسک کے چہرے کا احاطہ کیا تھا اور وہ اس لمحے سے گھبرا کر پلٹ کر وہاں سے جانے کو مڑی تھی۔ اس کے بڑھتے قدموں کو کلائی پہ زاویار کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے روکا تھا۔ وسک نے پلٹ کر اسے منتظر نگاہوں سے دیکھا تھا، جانے اس شخص کے سامنے اس کی زبان اس کا ساتھ کیوں چھوڑ دیتی تھی، یا شاید ان کی بولتی آنکھوں کی زبان کا وہ مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ یہ ہے تمہارے لیے، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، تمہیں دینے ہی آ رہا تھا کہ تم خود ہی مجھ سے آن ٹکرائی۔ زاویار نے ہاتھ میں تھامے دو گجرے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی میں ڈال دیے تھے۔ نگاہیں ابھی بھی اس کی گھنی پلکوں پہ جمی تھیں۔ تھینک یو زاویار، یہ بہت اچھے ہیں۔ اس نے موتیا گلاب کی مہک کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اب میں چلتی ہوں، آنٹی بلا رہی تھیں۔ چند لمحے اور یہاں کھڑی رہی تو یقیناً آپ کی نگاہوں سے پگھل جاؤں گی۔ وہ اس کی نگاہوں کی التجا کو نظر انداز کرتی، شرارت سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور زاویار وہیں کھڑا کتنے ہی لمحے تک اس کی موجودگی کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا تھا، اور وہ سب کو دیر تک گجروں کے ساتھ اس کے لمس، اس کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوتی رہی تھی۔